हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पाकिस्तानमी। मेरा नाम उज़ैर यूनुस है और आज की गुफ्तगू हम उर्दू में करेंगे क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जो मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी सुन सकें, समझ सकें। और इसका ताल्लुक छोटे कारोबार से है। छोटे कारोबार पाकिस्तान के अंदर बैकबोन है, किसी भी मईशत का वो बैकबोन होते हैं। और उस मईशत के अंदर जो नौकरी होती है, जो इनोवेशन होती है, जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी होती है, वो छोटे कारोबार जब बड़े होते हैं तो उससे ही माशरा जो है सोशो इकोनॉमिक या ह्यूमन डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं उससे होती है। पाकिस्तान में ऑब्वियसली छोटे कारोबार के मसाइल काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर आप टैक्सेशन सिस्टम देख लें और आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसे हम कहते हैं वो देख लें, और बिलखसूस एक्सेस टू कैपिटल या फाइनेंस लेंडिंग देख लें, तो काफ़ी मसाइल हैं। तो आज हम उस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं नवीद गुराया साहब, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर एंड करांदाज कैपिटल, जो कि इस सेक्टर के अंदर काफी इनोवेटिव, इंटरेस्टिंग और इम्पैक्टफुल काम कर रहा है। तो आज सोचा कि गुराया साहब से बात की जाए कि पाकिस्तान में करांदाज क्या कर रहा है और क्या ऐसे मसाइल हैं जो करांदाज और वो खुद सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या ऐसे मसाइल हैं जिनको ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है। गुराया साहब का 25 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर, कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी के अंदर। करांदाज से पहले वो न्यूयॉर्क में एक फर्म है वाइट ओक एडवाइजर्स, वहां होते थे। उन्होंने प्राइवेट एक्विटी फंड्स के साथ काम किया, फैमिली ऑफिस के साथ काम किया। तो ही इज द अथॉरिटी, द एक्सपर्ट, जिन्हें समझ है कि कैपिटल एलोकेट किस तरह किया जाता है और उसका अगर सही तरह एलोकेशन हो तो उसका मईशत के ऊपर क्या इम्पैक्ट पॉजिटिव होता है। तो गुराया साहब, थैंक यू सो मच, आपने आज वक्त निकाला एंड वेलकम टू पाकिस्तान अभी। बहुत शुक्रिया उज़ैर, और आपने मुझे मदऊ किया। और आज का जो टॉपिक है उसमें काफ़ी मुझे भी खुशी होगी कि हम इस पे बारे में और बात करें। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं बस एक माजरत पहले कर लूं कि हो सकता है कि मैं उर्दू से थोड़ा बहुत कुछ अंग्रेजी के जुमले बोल दूं, तो आपके ऑडियंस और आपसे माजरत इन एडवांस। नहीं, वो ये मेरी भी आदत है, तो नो वरीज एट ऑल। और शुरुआत इस बात से करते हैं कि पहले तो आप शेयर करें कि करांदाज और आपका फोकस बिलखसूस छोटे बिजनेसेस की तरफ क्या है, क्या ऐसा काम आप कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर जो स्मॉल बिजनेस है, एमएसएमईज जिन्हें लोकली कहा जाता है, उनको किस तरह एक्सेस टू कैपिटल आप प्रोवाइड करें। बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि मैं करंदाज के जो मुख्तलिफ तरीके हैं जिसमें वो फाइनेंसिंग दे रहे हैं उसकी बात करूं, पहले मैं करंदाज के बारे में कुछ जुमले बोल दूं ताकि लोगों को जो नहीं जानते पता चले कि करंदाज क्या है। करंदाज एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूके की फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की स्पॉन्सरशिप से बना है। और इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान में जो भी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनकी फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, इंक्लूडिंग डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन। हमारे पास इस वक्त ये मकसद हासिल करने के लिए $310 मिलियन के करीब की कमिटमेंट है, और इसमें से काफ़ी सारे पैसे हम ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में, जिनका मैं फिर जिक्र करूँगा। लेकिन ये भी बताना ज़रूरी है कि जो हमने एक्टिविटीज़ की हैं अभी तक उसकी वजह से हमारा क्या रिजल्ट्स निकले हैं। हमने इस वक्त तकरीबन 8 लाख से ज़्यादा नौकरियों को फैसिलिटेट किया है अपनी पाकिस्तान की इकॉनमी में। हमने कोई 2,500 से ज़्यादा माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की फाइनेंसिंग की है हमारे पार्टनर्स के साथ मिलके या डायरेक्टली। और इसके अलावा हमने डायरेक्ट इक्विटी भी दी है कोई 9 कंपनियों को, और इसके अलावा 3 हमने नए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं, 3 नए हमने जो कि एसएमईज की तरफ फोकस्ड हैं, जिनको वो पैसे देते हैं। तो करंदाज का जो मकसद था बनाने का, उसके बाद फिर हमने किस तरह से इसको स्ट्रक्चर किया और किस तरह से अपना काम शुरू किया। हमारे 3 सतून हैं। एक सतून है फाइनेंसिंग माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, और उसके कई तरीके हैं हर वे जो हम यूज़ कर रहे हैं। दूसरा है कि हमारी विमेन वेंचर्स और इनोवेशन फाइनेंस, इनोवेशन कैपिटल का, उसके अंदर ख़वातीन के जो बिजनेसेस हैं उसमें उनको फाइनेंसिंग देना जो कि इस मार्केट में नहीं मिलता लोगों को, तो उसके नए तरीके और उसकी ऐसी प्रोडक्ट्स बनाएं जो कि दूसरे लोग कॉपी कर सकें।
اور تیسرا ہے ڈیجیٹل فائنینشیل انکلوژن، یعنی جو بل میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کی فنڈنگ سے مختلف پروگرام ہم نے شروع کیے ہیں، جس میں راست ایک بہت بڑا پروگرام ہے اسٹیٹ بینک پاکستان کے ساتھ، اور فنٹیکس کو بھی سپورٹ کیا ہے. اور اس پوری چیز کو جوڑتے ہیں ایک نالج پلیٹ فارم کے ساتھ، اور وہ نالج پلیٹ فارم ریسرچ پرووائڈ کرتا ہے انڈسٹری میں لوگوں کو، فائنینشیل سیکٹر میں جس کو ریسرچ ہے، اور اس کے علاوہ ایسی ریسرچ جو نہیں ہوئی ابھی تک، اور اس سے وہ اپرچونیٹیز نظر آتی ہیں فائنینشیل سیکٹر کو جہاں وہ اسٹیپ ان کر کے نئی پروڈکٹس دے سکتے ہیں. تو کرنداز میں جو سب سے بڑا اس وقت انیشیٹو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ لفظ ایکسپریشن ہے امپیکٹ انویسٹمنٹ. تو یہ امپیکٹ فنڈ ہے جس میں کوئی ہم نے $200 ملین تقریباً انویسٹ کیے ہیں، اور اس کے مزید 4 ستون ہیں. ایک یہ ہے کہ جتنے بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں اس وقت پاکستان میں، ابھی ہم اس کی اور بات کریں گے، ان کا اسمال اور میڈیم انٹرپرائزز کو وہ پیسے نہیں دیتے، نہ فائنینسنگ کرتے ہیں انفارمل لونز، نہ ایکویٹی. تو یہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز جا کے مارکیٹ سے بورو کرتی ہیں 30%، 25% پہ پرائیویٹ پارٹیز سے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ کیا طریقہ ہے کہ کسی طرح سے جو موجودہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، بینکس اور نان بینک انسٹیٹیوشنز، ان کو کنونس کیا جائے، ان کے ساتھ مل کے ایسی پروڈکٹس کریں کہ ان کو وہ راستہ نظر آئے کہ کس طرح یہ پروڈکٹ یا اسمال اینڈ میڈیم ٹائپ جو لون دے رہے ہیں وہ اتنے رسکی نہیں ہیں، وہ دے سکتے ہیں. لیکن جب وہ کیا تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں خود شاید ایک فائنینشیل انسٹیٹیوشن بنانا پڑے. تو ہم نے بھی ایک کافی بڑا قدم لیا ہے. ایک ہم نے نان بینک فائنینشیل انسٹیٹیوشن بنایا ہے جو صرف اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کو فائنینس کرے گا. اس کا نام ہے پرواز فائنینشیل سروسز. اس کے علاوہ ہم نے ایک اور فائنینس انسٹیٹیوشن KFW اور پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ کے ساتھ مل کے بنایا ہے. وہ مائکرو فائنانس سیکٹر کو ہول سیل فائنینسنگ پرووائڈ کرتا ہے. یہ پھر مائکرو فائنانس سیکٹر کو بورو کرنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، تو یہ ان کو بلک میں فائنینسنگ دیتا ہے تاکہ وہ آگے انڈیویجولس کو دے سکیں. اور تیسرا فائنینشیل انسٹیٹیوشن بنایا ہے جو کہ انفراسٹرکچر کی لانگ ٹرم جو کریڈٹ ہوتا ہے، جیسے کہ آپ سولر پروجیکٹ لگا رہے ہیں اگر، تو اس کو 10 سال کا لون چاہیے، تو بینکوں سے فائنینسنگ نہیں ملتی، تو اس کی کریڈٹ گارنٹی دے. تو یہ ایک بڑا ناول قسم کا انسٹیٹیوشن ہے جو پہلے صرف نائجیریا میں ایک تھا اور اب یہاں پاکستان میں ریپلیکیٹ کیا ہے. اس میں بھی ہم نے 40% ایکویٹی لی ہے. تو بات لمبی ہو رہی ہے، بٹ یہ کہ ہمارے ایک میجر ایکٹیویٹی یہ ہے کہ اس طرح کے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز بنائیں جن سے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کو قرضہ لینے میں یا انویسٹمنٹ لینے میں آسانی ہو، اور وہ مارکیٹ میں ایگزسٹ نہیں کرتے. تو یہ فائنینشیل سیکٹر کے اندر انفراسٹرکچر گیپ ہے. اس کے بعد ہم ایکسپیریمنٹل کریڈٹ ڈائریکٹ فائنینسنگ کرتے ہیں بینکوں کے ساتھ مل کے، نئے پروڈکٹس میں، سپلائی چین فائنانس میں، انوائس ڈسکاؤنٹنگ، فیکٹرنگ، اس طرح کی چیزیں. اور پھر پرائیویٹ ایکویٹی کی انویسٹمنٹس ہیں. اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کو ایکویٹی نہیں ملتی کہیں سے، تو وہ اپنے دوستوں، رشتہ داروں سے یا خود اپنی جیب سے ڈالتے ہیں، تو کمپنی کی گروتھ اتنی تیز نہیں ہوتی. ساری دنیا میں پرائیویٹ ایکویٹی ایک بہت بڑا بزنس ہے، لیکن پاکستان میں کوئی ایسے ایگزسٹ نہیں کرتا. تو اب ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم پاکستان میں سب سے بڑے پرائیویٹ ایکویٹی انویسٹر ہیں جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کو اس طرح کے پیسے دے رہے ہیں. اور پھر گرین فائنینسنگ کے اندر سولر انرجی ایفیشنسی کے لیے ہماری انرجی ایفیشینٹ بلڈنگز، ٹرانسفارمر فائنینسنگ، کافی سارا ہم نے کام کیا ہے. تو ان اے نٹ شیل مقصد ہمارا کرنے کا یہ نہیں ہے کہ ہم منافع کمائیں. منافع بھی کمائیں گے اپنی سسٹینیبلٹی کے لیے. یہ ہے کہ کر کے اوروں کو دکھائیں، دوسرے انسٹیٹیوشنز کو دکھائیں کہ یہ کام اتنا رسک اس میں نہیں ہے، اس میں اتنا لاس نہیں ہوگا اگر وہ کریں، کیونکہ ہم نے ایکسپیریمنٹ سے کر کے دکھایا ہے. اور اس کی دیکھا دیکھی ان پروڈکٹس کو کاپی کریں، اور اس میں کافی سکسیس ہوئی ہے. تو یہ کرنداز کر رہا ہے اس وقت، اور ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم مزید اس طرح کے پروڈکٹس کریں گے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے اور ڈائریکٹلی بھی. تھینک یو فار اوور ویو کے لیے. اور آپ نے جو نقشہ کھینچا اس میں ایک سوال جو مجھے تو اس بات کی خود سمجھ ہے، لیکن کافی لوگ یہ سوال کرتے ہیں، یہ مین اسٹریم میں اینیکڈوٹل بھی آپ بات یہ سنتے رہتے ہیں کہ جی چھوٹے کاروباری کو دینا جو ہے، آپ نے بھی خود ہی اسی بات کی کہ بڑا رسکی کام ہے، وہ پیسے لے کے چلے جائیں، آپ کیسے ڈھونڈیں گے، یا فراڈ ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ.
اور یہ ایک بیریئر ہے, یہ ایک پرسپشن گیپ ہے. تو آپ نے یہ سب کرنداز میں سب کام کیا, تو کیا ایکسپیرینس رہا ہے ان ٹرمز آف ورکنگ ود ایم ایس ایم ایز, انٹرپرنرس کے ساتھ, ویمن کے ساتھ, جہاں یہ جو رسک ہے, لائک ہاؤ وڈ یو الیویٹ دس ٹیبو ایک طرح سے ہے نا ہمارے معاشرے میں, کہ جی خاندان کے آگے آپ کسی کو پیسے نہ دیں اور تو لے کے بھاگ جائے گا, پھر کیا کریں گے. تو کیا ایکسپیرینس رہا ہے اس کا؟ بالکل عزیر، جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں where there is a will there is a way، اگر نیت ہو تو راستہ نکل آتا ہے. تو ہمارا انفارچونیٹ یہ چیز ہے کہ ہمارے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ کام کرتے ہیں، ہماری دوستی اور بھائی چاری بھی ہے، لیکن انہوں نے یہ قدم نہیں لیا. انہوں نے کبھی ایسے پروڈکٹس بنانے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ کراؤڈنگ آؤٹ جو ایکسپریشن ہے کہ وہ گورنمنٹ کی ٹریجری بلز میں ڈال کے بڑی سیکٹر کی جو لارج کارپوریٹس ہیں ان کو پیسے دے کے سیکیور فائنینسنگ میں اچھے ریٹرن مل جاتے ہیں، تو وہ رسک لینے کی ان کی ہمت نہیں ہے. تو ایک تو یہ وجہ ہے کہ ان کو شاید معلوم بھی ہے کہ اتنا رسک نہیں ہے، پر جب آسان پیسہ بینکوں کا بن جاتا ہے اور جگہوں پہ حکومت کو پیسہ دے کے یا بڑی کارپوریٹس کو، تو ان کا پھر اتنا انسینٹیو بھی نہیں رہتا. اور قطع کلامی معاف، اس پہ 3 یا 4 ہفتوں پہلے ہم نے بات کی تھی، تو اس میں ایک ٹرم آئی تھی لیزی بینکنگ، رائٹ؟ کہ اگر آپ 9 بجے اٹھ کے پہنچے، ٹریجری نے کہا کہ جی ٹی بل آکشن ہو گیا، اس پہ اسپریڈ اچھا سا بن گیا، ٹارگیٹ ہٹ ہو گیا، تو 12 بجے آپ سن کلب جا کے جو ہے وہ گولف کھیلیں، تھوڑی ٹائم بعد لنچ کریں یا انجوائے کریں. تو کوئی انسینٹیو نہیں ہے جا کے ڈھونڈنے کا کہ چھوٹے کاروباری کو پیسے دے کے جو ہے اس کی گروتھ میں انویسٹ کیا جائے. بالکل صحیح کہا آپ نے. یہ ایک ایکسپریشن میں تو نہیں یوز کر رہا، بٹ آپ نے کیا، لیکن میں مسکرایا سن کے. سو ایسے ہے بالکل. لیکن دیکھیں ہمارے بینکنگ سیکٹر میں ٹیلنٹ بہت ہے ماشاء اللہ. ہمارے پاکستانی بینکر ساری دنیا میں، اور ہم نے جب ان سے کام کیا یہاں پہ لوکلی اپنے بینکرز کے ساتھ، تو سب اس بات کو سمجھتے ہیں کہ چھوٹی کمپنیوں کو پیسے دے کے ان کا اپنا فیوچر ہے. دیکھیں کل کو آئی ایم ایف کے یا دوسروں کے گورنمنٹ کے اپنے حالات میں آ کے شاید بینکوں کو اتنا اپرچونٹی نہ ملے ٹریجریز میں پیسے ڈالنے کی، تو انہیں راستے ڈھونڈنے پڑیں گے. انٹرسٹ ریٹس ہمیشہ اتنے اوپر نہیں رہیں گے، تو انہیں راستے ڈھونڈنے پڑیں گے. تو اب اس میں چلتے ہیں آگے کہ پھر کیا ہم نے انہی بینکس کے ساتھ مل کے کافی محنت کر کے ان کو ایک آدھ کو ہم نے کلوز ریلیشن شپس کو سپلائی چین فائنانس کے ڈپارٹمنٹ کھول کے دی. اب سپلائی چین فائنانس کیا ہے؟ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کا جو سب سے بہتر راستہ، پہلا قدم لینے کا ہے کہ ایک سیکیور اسٹرکچر کے تھرو چلیں. اور وہ سیکیور اسٹرکچر اس طرح ہے کہ آپ نے ویلیو چین کے اندر ایک ایسی کمپنی کو فائنانس دیا جو کہ ایک بڑی کمپنی کو مال سپلائی کر رہا ہے. اب اس سے اس کا جو ورکنگ کیپٹل ہے چھوٹی کمپنی کا، وہ آپ اس کو دیں 90 دن 100 دن کے لیے، لیکن آپ کا ٹیک آؤٹ ہوتا ہے، یعنی آپ کو ری پیمنٹ آتی ہے بڑی کمپنی کی انوائس سے، بیکاز اس نے مال ڈیلیور کی. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. یہ پروڈکٹ جو ہے دس از دا موسٹ سیکیور، یا کہہ لیں کہ پہلا قدم لینے کے لیے بہت اچھا ہے فائنانس انسٹیٹیوشنس کے. ہماری آنکھوں کے سامنے پچھلے 4 سال میں سارے بینکوں میں اس میں بہت قدم لیے، ایکٹیویٹی کی ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ اس میں بہت پروگرس ہو رہی ہے. نئی فنٹیکس آ رہی ہیں جو اسی چیز کو ٹارگٹ کر رہی ہیں، بیکاز یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے اور اس سے بہت فائدہ ہوگا اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز. تو میں بہت امیدوار ہوں کہ یہ پروڈکٹ ہوگی. سو میں ایک ایگزامپل دوں کہ یہ پروڈکٹ کیسے چلتی ہے اور آپ کے سننے والوں کو بالکل پتا ہوگا. فرض کریں کہ ایک کار مینوفیکچرر ہے. کار مینوفیکچرر کو کوئی ریڈیٹر بنا کے دیتا ہے. تو جو ریڈیٹر بنا رہے ہیں وہ اپنا جب مینوفیکچرنگ اپنی اس لیے بناتے ہیں اسے، تو اس کے لیے انہیں ورکنگ کیپٹل چاہیے. ورکنگ کیپٹل کے بعد بنائیں گے اپنا، کوئی 30 دن کے بعد انہوں نے مال ڈیلیور کر دیا کار بنانے والی کمپنی کو. کار بنانے والی کمپنی نے کہا میں تمہیں 30 دن بعد پیسے دوں گا. تو اس کے کیش سائیکل میں وہ تو 60 دن ہو گئے، 30 دن اس کو بنانے میں لگے، را مٹیریل لیا، 30 دن کے آگے سے پیسے. تو جو سب سے آسان طریقہ ہے وہ یہ کہ جب اس نے مال ڈیلیور کر دیا، تو وہ جو 30 دن کے بعد بڑی کارپوریٹ نے یا کار بنانے والی کمپنی نے پیسے دینے ہیں جس پہ ہم رسک لے سکتے ہیں، اس کو ڈسکاؤنٹ کر کے امیڈیٹلی آپ پیسے دے دیں کار کے وینڈر کو، وہ ریڈیٹر بنانے والی کمپنی کو. اور پھر اس کے بعد ان کو پیسے دے دیے، وہ فارغ ہو گئے. اب ہم ایز فائنینسیئر ہمارا رسک رہ گیا کہ وہ کار مینوفیکچرر کیا ہمیں پیسے دے گا کہ نہیں. اور سنس یہ بہت بڑی کمپنیز ہوتی ہیں، انہیں اینکر کارپوریٹس بولتے ہیں،
تو وہاں پہ ڈیفالٹ کا رسک بہت کم ہے. یہ ایک پروڈکٹ صرف اس کو لے لیں تو اس میں بہت اپرچونٹی ہے. دنیا بھر میں پلیٹ فارمز ہیں فن ٹیک کے جہاں پہ اس طرح کی انوائسز ہوتی ہیں جو انہوں نے کی ہوتی ہیں ویٹ. میرا فالو اپ سوال اس پہ یہ تھا کہ اب جیسے آپ نے جیسے کہا ریڈیٹر بنانے والے نے آپ اس کو فائنینسنگ مل گئی کیونکہ آگے جو اینکر کارپوریشن ہے وہ ڈیفالٹ رسک اس کا کم ہے, تو کیا پھر اس سے میری دماغ میں یہ آ رہا ہے کہ جب آپ اس میڈیم بزنس کے ساتھ کام کرتے ہیں, ریڈیٹر مینوفیکچرر ہے, کیا اس کا ڈاؤن اسٹریم افیکٹ پھر یہ ہوتا ہے کہ جی اس کی اپنی ڈیفالٹ رسک کم ہو جاتی ہے تاکہ اس کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ اور چھوٹے جو لوہا دینے والا ہے ریڈیٹر کو اس کو بھی ایکسیس مل جائے؟ از دیٹ ہاؤ یو سین اٹ ورک ان دا سینس؟ کیونکہ میرے دماغ میں یہ آڈینس بھی سوچ رہا ہوگا کہ اس کا فالو تھرو سیکلیکل افیکٹ کیا ہے پوری معیشت کے اندر. میرے دماغ میں یہ کہ جب اس کا اپنا ایک کریڈٹ ہسٹری بن جائے گی اس ریڈیٹر والے کی, تو اس کے ساتھ جڑے ہوئے جو باقی کاروبار ہیں چھوٹے, اس سے بھی زیادہ چھوٹے جو اس کو سپلائی کرتے ہیں, ان کو بھی لیکوڈیٹی ملنا شروع ہو جائے گی. بہت اچھی بات کی آپ نے, بیکاز اتفاق سے کل ہی ایک بینکر سے بات ہو رہی تھی, مڈ سائز بینک میں کام کر رہے ہیں, تو انہوں نے یہی ایگزامپل دیا جو آپ نے بھی ریز کیا ہے کہ اس وینڈر کے آگے پھر سب وینڈرز ہیں. تو اگر آپ نے اس وینڈر کی لیکوڈیٹی, اس کو جلدی کیپٹل یا کیش مل گیا واپس, تو اس سے پیچھے جو ڈاؤن اسٹریم لوہا دینے والے سے آپ نے کہا اس کو جلدی پیسے ملے, تو ان سے جو ایکچوئل بزنس جو جنریٹ کر سکتے ہیں سال کا وہ بڑھ جاتا ہے. تو بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ایک تو پورا ایفیکٹ پیچھے تک جاتا ہے چین میں, اور دوسرا جو میجر امپیکٹ ہے کہ اگر انہیں پیسے جلدی ملتے ہیں وہ مزید اور بنا سکتے ہیں, اپنی کیپیسٹی بڑھا سکتے ہیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اس میں پھر آگے جسٹ وڈ لو یور تھاٹس آن دس کہ سپلائی چین فائنانس از آبویسلی ایک طرح سے لو ہینگنگ فروٹ ہے کیونکہ ایک ریکرنگ پیمنٹ سائیکل ہے. تو اس سے آگے پھر واٹس دا نیکسٹ اسٹیپ؟ از دیٹ کہ جو یہ ریڈیٹر مینوفیکچر ہے کل کو وہ بینک کے پاس جائے, اگین اٹس این ایشو ان دا مارکیٹ کہ جی یو ڈونٹ نو کہ یہ ڈیفالٹ کرے گا کہ نہیں کرے گا, وہ آ کے کہے کہ جی میری بکس ہی ہیں, میں پیمنٹ ٹائم پہ کر رہا تھا. تو ڈز دیٹ دین ان لاک گروتھ کیپٹل کہ وہ کہے کہ جی میری کیپیسٹی 100 ریڈیٹر کی ہے کیونکہ میرے پاس اکوپمنٹ اتنی ہے مہینے کی, اور میں اس کو ڈبل کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے. تو ہاؤ ڈز دیٹ, از دیٹ سم تھنگ دیٹس بگننگ ٹو ہیپن ان پاکستان جہاں وہ ایکسیس انکریز ہو رہا ہے کیپٹل کا؟ بالکل صحیح ہے, آپ نے کہا تھا کہ کریڈٹ ہسٹری اس کی بن جاتی ہے جب بینک انگیج رہتا ہے اس وینڈر کے ساتھ, تو اس وینڈر کی ایک آپ کے بارے میں, آپ کا وینڈر کے بارے میں ایک پروفائل بن جاتا ہے. تو اب مجھے ایک ایگزامپل یاد آ رہا ہے, ہم نے ایک کار مینوفیکچرر کے ساتھ, یعنی میری ٹیم نے ایک یہی انوائس ڈسکاؤنٹنگ کا کام کیا تھا. وہ لوگ اس کی پیٹرول کی ٹینکی بناتے تھے. تو ہم اس وینڈر سے ملے تو وینڈر نے کہا کہ ہم تو انتظار کر رہے ہیں کوئی ہماری انوائس کو ڈسکاؤنٹ کرے, اینڈ دے ور ریئلی ایکسائٹیڈ اباؤٹ اٹ. جب ہم نے وہ کیا تو ہم نے پھر وینڈر کو دیکھا, ہم نے کہا کہ یہ وینڈر آن اٹس اون کریڈٹ وردی لگتا ہے, تو وائی از دس ناٹ بینگ فائنانس؟ اب یہاں پہ آ کے پھر ہماری لمٹ آ جاتی ہے کہ ہم امپیکٹ فنڈ ہیں, تو وی آر ناٹ اے بینک. تو وہ پھر آگے ریفر کرنا پڑتا ہے ٹو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز. اس کا طریقہ ہم نے یہ نکالا ہے کہ ہم بینکس کے ساتھ رسک شیئرنگ کرتے ہیں. تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنے بھی پروڈکٹس یا ہم ڈیزائن کرتے ہیں اس میں اگر 25 سے 50% کے درمیان ہماری انویسٹمنٹ ہوتی ہے اور بینک کی 75 سے 50 کے درمیان ان کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے. تو اس سے بینک کو بھی ایکسپیرینس مل رہا ہے اور وہ ڈائریکٹلی دیکھ رہے ہیں, پلس ہمیں یہ سیکیورٹی مل رہی ہے کہ ایک فائنینشیل انسٹیٹیوشن جس کے پاس انفراسٹرکچر ہے وہ یہ لون کو دینا, لون کو ریکور کرنا ایز این ایجنٹ وہ یہ کرتا ہے. تو دس از ہیپننگ. پہلے چند سال ہم نے دیکھا تھا بہت سلو پروگریس, پچھلے 2 سال سے ہم بہت تیز پروگریس دیکھ رہے ہیں, اور امید ہے کہ یہ جے کرو بنے گا اور آگے بڑھتا جائے گا, اسپیشلی فن ٹیکس کی انکلوژن کے بعد. تو وی ہیو ٹو سی کہ فن ٹیکس ڈلیور کرتی ہیں کہ نہیں, بٹ پروگریس کافی تیزی سے ہو رہی ہے. تو دس از سم ایٹ لیسٹ دا لو ہینگنگ فروٹ دیٹ از بینگ پکڈ اپ, آئی تھنک. That's very exciting, اور I hope the growth continues, which brings me to my next question. وہ جڑا ہوا ہے آج کے معیشت کے حالات سے, رائٹ؟ آپ نے جیسے جو سائیکل ڈیفائن کی 30 دن کا پے آؤٹ 60 ڈے کی اگر سائیکل ہے, جو ٹریڈیشنل
100 दिन तक अमूमन जो है वो चलती है लिक्विडिटी की साइकिल. इस वक्त जिस तरह रुपी में फ्लक्चुएशन हो रही है, इम्पैक्ट है इकोनॉमी का, इंटरेस्ट रेट्स आर हाई, व्हाट आर यू सीइंग MSMEs की तरफ से, स्मॉल बिजनेसेस की तरफ से इन द करंट मोमेंट? लाइक एक पर्सपेक्टिव तो ये है कि जी ये क्राइसिस, जब मैं खुद भी लोगों से सुन रहा हूँ, it's a lot more complicated या काफी पेनफुल है compared to the previous recent crises. लेकिन दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि पाकिस्तानी जो बिजनेसेस हैं, पर्टिकुलरली छोटे बिजनेसेस, वो इन चीजों से गुजर चुके हैं, उनमें इनहेरेंट एक तरह से रेजिलियंस या कैपेसिटी है टू फाइंड अ वे अराउंड. तो व्हाट आर यू सीइंग इन टुडेज एनवायरनमेंट with MSMEs and how are they dealing with what's coming down the pipe? सही है उज़ैर. पहले मैं इस जवाब से पहले प्रियम्बल कर दूं, वो ये कि जो हमने भी एग्जाम्पल डिस्कस किया वो बिल्कुल सही कहा आपने, वो तो 30 दिन या 60 दिन के कैश फ्लो को कवर कर रहा है. बाकी का क्या हुआ, वो कहाँ गई फाइनेंसिंग फॉर लॉन्ग टर्म फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और उनकी बाकी नीड्स जो हैं उसके लिए, और जो सिर्फ उन पे स्टैंड अलोन क्रेडिट रिस्क है. इस वक्त प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट जो बैंकों ने दिया हुआ है पूरे प्राइवेट सेक्टर को, उसका 5.8% सिर्फ, लेस देन 6% स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को मिला हुआ है. 2 लाख से कम स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं जिनको बैंकों से लोन मिला हुआ है. और इस मार्केट में 48 लाख हमारा ख्याल है कम से कम, या 40 लाख से 48 लाख के दरमियान स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कम से कम होंगी, अगर बिजली के कनेक्शन 2-3 और तरीके देखें हिसाब लगाने के. तो दिस इज मैसिव मार्केट दैट्स अनसर्व्ड. अब उसका मतलब ये है कि तकरीबन सारी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, अदर देन दोज जो शायद एम की कैटेगरी में आती हूँ, वो तो पर्सनल सोर्सेज से फाइनेंस कर रही हैं अपने आप को, वो थर्ड पार्टी से कैपिटल ले रही हैं, फैमिली सोर्सेज से. So that problem, the bigger problem still exists. Now coming to your question, which is related to this, अगर हम पिछले 3 साल को देखें तो कोविड से ज़रा पहले इंटरेस्ट रेट्स बहुत ऊपर गए थे. उसके बाद कोविड के दरमियान इंटरेस्ट रेट्स नीचे आए, लेकिन साथ ही आपकी ओवरऑल मार्केट में कंस्ट्रेंट्स आ गई, मार्केट्स बंद हो गई, ट्रांसपोर्टेशन रुक गई, पूरा एक डिसरप्शन आ गया अगेन सप्लाई चेन में. कोविड का थोड़ा सा असर गुजरा तो 6 महीने बाद फिर हमारे करंट जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है जिसके बारे में आपको पता है, तो अब हम 15% के करीब हमारा काइबोर है, और टिपिकल स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज कोई 19% से 20% कम से कम इंटरेस्ट पे बोरो करेगी फ्रॉम अ फॉर्मल सेक्टर. तो अगर आप 3 साल ऊपर नीचे जोड़ दें तो हर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज इस वक्त प्रेशर में होगी. उसके ऊपर आप ऐड करें कि अमेरिका में और बाकी मुल्कों में रिसेशन का लफ्ज़ ना यूज़ करें, तो चलो वहाँ पे प्रेशर है इकोनॉमी पे, तो एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स पाकिस्तान से उनमें कमी आ रही है, तो उसकी वजह से मज़ीद ले ऑफ्स हो रहे हैं और प्रेशर है. बिजली के रेट्स बहुत बढ़ गए हैं, इनपुट कॉस्ट बढ़ गई हैं. So it's natural to, let's not beat about the bush. ये है प्रेशर है SMEs पे और काफी सीरियस आएगा. अब इसका हल जो है वो बड़ा मुश्किल है कहना कि क्या होगा, सवाए इसके कि वो श्रिंक करेंगी और जिस बिजनेस में वो ऑपरेट करती हैं उसी में करेंगी. बहुत सी ने कभी लोन लिया ही नहीं, तो they will be fine, they will survive. And this is how it is going to work, but the market is likely to be challenged. अगले 1 साल तक और चैलेंज रहेगा कम से कम. और मेरे नज़दीक मेरा अपना पर्सनल व्यू ये रहा है कि क्राइसिस एंड एन अपॉर्चुनिटी, राइट, कि आप जब एक क्राइसिस, इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड फॉर द नेक्स्ट वेव ऑफ ग्रोथ, कि आप जो है फिक्स करें अपने प्रॉब्लम्स इकोनॉमी के अंदर. ऐसे आपने कहा कि ग्रोथ कैपिटल का जो एक्सेस है वो तो अभी भी बहुत बड़ा गैप है, इट्स इन्वर्टेड. और आप किसी भी बिजनेस 101 किताब उठा लें या इकोनॉमिक्स 101 उठा लें, तो वो आपको हमेशा यही कहेगा कि स्मॉल बिजनेसेस आर द इंजन ऑफ ग्रोथ इन एन इकोनॉमी. कि अगर आपने इकोनॉमी की वाइटैलिटी को जचना है बड़े आसान तरीके से, तो आप स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस का जो है पॉइंट ऑफ व्यू ले लें या उनकी रिसर्च पढ़ लें, और अगर वो थ्राइव कर रहे हैं और लोगों को हायर कर रहे हैं, दैट मीन्स योर इकोनॉमी इज इन अ गुड स्पॉट.
اور اگر وہ اسٹرگل کر رہے ہیں یا ان کے پاس گروتھ کیپٹل نہیں ہے تو دیر از سم تھنگ میجرلی رانگ ان ناٹ اونلی دا براڈر اکانمی, آگے فائنینشیل ایکو سسٹم کے اندر, رائٹ, بیکاز ریسورس ایلوکیشن صحیح طرح نہیں ہو رہی. تو آپ کے نزدیک کیا وہ چیزیں ہیں جو وی شوڈ تھنک اباؤٹ ان پاکستان پالیسی لیول سے یا بزنس لیول سے, جو ان لاک کریں گے گروتھ کیپٹل, رائٹ؟ کیونکہ اگر میں ایک چھوٹا سا ایگزامپل آپ کو دے دیتا ہوں جو میرے دماغ میں ہمیشہ آتا ہے, وہ آتا ہے کہ ازیوم کریں کہ 10 ملین جو ہے پاکستان کے اندر, 1 کروڑ جو ہے وہ ایسے بزنسز ہیں جو 5 لوگوں کو ہائر کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو 50 کروڑ لوگ اس میں 5 کروڑ لوگ اس میں ہائر ہو گئے. اگر ان 1 کروڑ بزنسز کو اتنا کیپٹل مل جائے کہ وہ 5 کی جگہ 7 کو ہائر کر لیں, دیٹس اے لاٹ آف جابس in the economy, right? Or impact is huge and it's cross-cutting geographically. So what are some things that we should be doing to unlock that potential, right? کیونکہ یہ it sounds very sexy کہ بڑی سی فیکٹری بن گئی کسی کارپوریٹ نے FDI کر کے بنا لی, لیکن جو وائڈ امپیکٹ ہے وہ تو ان چھوٹے کاروباروں سے آتا ہے, تو کیا ہم ان کے لیے کر سکتے ہیں؟ آپ کی بات صحیح ہے کہ لانگر رن میں تو فیوچر برائٹ ہے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کا, اگر ان کے پاس ابیلٹی ہے اپنی مارکیٹ کو کیپچر کرنے کی. اور یہ موقع, ہم پرائیویٹ ایکویٹی بھی کرتے ہیں, ہم ایکویٹی انویسٹمنٹس بھی کرتے ہیں, تو یو انویسٹ وین دیر از بلڈ آن دا اسٹریٹس. لیکن یہ کہ ابھی آج کل اگر بزنسز کو ضرورت ہے تو ایکویٹی انویسٹرز کے لیے بہت اچھی اپرچونیٹی کہ جا کے وہ پارٹنرشپ کریں اور ان اسمال کمپنیز کے ساتھ کیپٹل دیں اور ان کی گروتھ میں حصہ لیں, بیکاز اکانومی از گوئنگ ٹو امپروو. فرام اے پالیسی پرسپیکٹیو اسٹیٹ بینک کی بہت اسکیمز آتی جاتی رہتی ہیں اور اس وقت بھی کافی اسکیمز ہیں, اور بینکس ان کو کچھ کو یوٹیلائز کر رہے ہیں, کچھ کو نہیں کر رہے. لیکن اگر صرف ان کا اوور آل آپ پکچر ہی لیں تو ابھی اسٹیٹ بینک نے ایک چیلنج فنڈ شروع کیا ہے کہ ایس ایم ایز کے لیے نئے انوویٹو فائنینشیل سولوشنز کو وہ سپورٹ کریں گے تھرو فنڈنگ فار دیٹ چیلنج فنڈ. اس کے بعد اسٹیٹ بینک نے ایک اور بڑی اچھی اسکیم نکالی ہے جسے آسان فائنانس اسکیم بولتے ہیں, SME آسان فائنانس اسکیم. اس کے انڈر لانگ ٹرم لون اگر بینک دیتا ہے تو پہلے 3 سال اسٹیٹ بینک جو ہے پہلے تو اس کو ری فائنانس کر کے, کیش فلو بیسڈ ہوگا یہ صرف, رائٹ, اپ ٹو 10 ملین روپیز. تو اسٹیٹ بینک کو ری فائنانس کر کے ان کو کمپنسیٹ کرے گا, لیکن بورور کے لیے ریٹ کم رہے گا. 3 سال کے بعد گارنٹی ہٹ جائے گی اور اس کے بعد پھر بینک جو ہے اس پہ کمرشل رسک لے گا. تو آئیڈیا یہی ہے کہ بینک کے پاس ہسٹری بنے, اس کی کمفرٹیبل ہو جائے اور اس کے بعد پھر آگے. اٹس اے گڈ پروگرام. وہ پروگرام ابھی لانچ ہوئے پچھلے سال. اس کے علاوہ آپ کی ہے یہ ماڈرنائزیشن آف اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کی اسکیم, اس کے لیے فائنینسنگ اویلیبل ہے. پھر ہمارے پاس ہے فائنینسنگ فیسلٹی ایگریکلچر کے لیے, تو ایگریکلچر پروڈیوس, ایگریکلچر ویئر ہاؤسنگ, اس کے لیے 7% پہ فائنینسنگ ہے اور لانگ ٹرم فائنینسنگ اویلیبل ہے. پھر سولر میں گرین میں فائنینسنگ اویلیبل ہے جس سے اسمال اینڈ میڈیم ٹرم لے سکتی ہیں فائدہ اپنے سولر پینلز لگانے کے لیے. یعنی آئی ایم گوئنگ آن اینڈ آن, بٹ ویمن وینچرس, ویمن انٹرپرینورشپ کے لیے ری فائنانس اسکیم ہے. تو اگر آپ صرف یہ اسکیمز کو ایڈ ہی کریں تو دیر از ایک میٹر ہے اویئرنیس کا کہ ایس ایم ایز کو پتہ چلے کہ کتنی مراحت ان کے لیے ہیں. دوسرا ان بینکس کے لیے جن کو ٹارگیٹس ہوتے ہیں ان کے پاس, ان کو ٹارگیٹس ملیں کہ وہ ان اسکیمز کو آگے پھر ڈپلوائے بھی کریں, یعنی اس کے ایکسٹینڈ کریں قرضے اس کے اگینسٹ. آئی تھنک اسٹیٹ بینک اپنا کام کر رہا ہے ان ٹرمز آف ٹرائنگ ٹو ڈو ایز مچ ایز پاسبل. نیشنل فائنینشیل انکلوژن کی ایک اسٹریٹجی بھی ہے گورنمنٹ کی اور اس کے تحت کام ہو رہا ہے. تو یہ تینوں جو کرائٹیریا ہیں, ایک تو پالیسی ہے, اسٹیٹ بینک مدد کر رہا ہے تھرو دیز اسکیمز, فیسیلیٹیٹ کرے بینکس کو کہ وہ آگے دیں. اب بینکس اور ایس ایم ایز کے درمیان جو ناتا ہے اس کو تھوڑا اسٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, تو اب گرین فائنینسنگ آپ نے کافی دفعہ کہا, اس پہ آپ بھی کام کر رہے ہیں, پاکستان میں ضرورت ہے اس کی. ایک طرح سے اگین ایک اپرچونٹی ہے کہ میں یہاں ڈی سی میں بیٹھا ہوں تو ایک کانورزیشن جو ہوتی ہے وہ فائنینسنگ کی طرف ہوتی ہے اسٹینڈرڈ ایسیٹس کی, کہ جی آپ نے اگر آج
ڈرٹی ٹیکنالوجی کو فائنینس کیا اور 5 سال بعد حکومت پالیسی فریم ورک چینج کر دے تو وہ ایسٹ اسٹینڈ ہو جائے گا، اور اس کا کاسٹ آف کیپٹل جج کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ یو ڈونٹ نو کہ کتنی کوئکلی کلائمیٹ اور گرین فائنینسنگ کی پالیسی شفٹ ہوگی معیشت کے اندر۔ پاکستان کے پاس اسٹینڈرڈ ایسٹس کا اتنا بڑا رسک نہیں ہے، بیکاز ہم we're starting in many ways from scratch. So obviously it's a leapfrog opportunity. So how do you see this opportunity in Pakistan, اور اس کے لیے what role are you, your organization and others playing to make sure کہ یہ جو انوویشن آ رہی ہے کلائمیٹ فائنینسنگ، گرین فائنینسنگ کی طرف، ٹیکنالوجیز کی طرف، پاکستان اس سے میکسیمم بینیفٹ اٹھا سکے، بیکاز وی ڈونٹ ہیو دا لیگیسی انفراسٹرکچر ٹو وری اباؤٹ؟ صحیح ہے، ایس ایم ای میں بھی اور گرین فائنینسنگ میں بھی کچھ حصے ہیں جو بڑے ڈسٹنکٹ ہیں۔ ایک ہے گورنمنٹ کا پالیسی لیول انٹرونشن، اس کے اندر آپ فریم ورک بناتے ہیں، اور سنس یہ نئی چیزیں تھوڑی مہنگی ہوتی ہیں تو آپ سبسڈیز بھی دیتے ہیں یا انسینٹیوز دیتے ہیں ایک اور لفظ میں۔ ایس ایم ای بھی یہی، اوبیسلی گرین میں بھی یہی۔ اس کے بعد ایک حصہ ہوتا ہے ایڈوکیٹس کا۔ ایڈوکیسی جو ہے ایس ایم ایز کے لیے ہے، ایگزسٹ کرتی ہے۔ ہمارے جیسے انسٹیٹیوشنز ہم ایڈوکیسی نہیں کرتے، بٹ اور انسٹیٹیوشنز ہیں جو کرتے ہیں، تو دیر از اویئرنیس۔ گرین میں بھی یہی ہے کہ دیر از اے لاٹ آف ایڈوکیسی جو کہ ابھی ہو رہی ہے، اور اس کی اویئرنیس جو ہے بڑھ رہی ہے، اور گورنمنٹس جو ہیں تھرو COP26 اینڈ ادرز اینڈ پیرس اگریمنٹ دے ہیو میڈ، ہم نے کافی محنت کی ہے اس پہ۔ اس کے بعد آتا ہے آپ کا انیبلرز۔ وہ انیبلرز کے اندر پھر آ جاتی ہیں آپ کی کمرشل انٹرپرائزز، اور ان کے پیچھے پھر انوویٹرز، کہ وہ جو انہیں ٹیکنالوجی پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو پاکستان میں اس وقت جو فریم ورک ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے، سم فارم آف سبسڈی بھی ایگزسٹ کرتی ہے، کہ جیسے سولر فیسلٹیز لگانے کے لیے اسٹیٹ بینک کی ایک ری فائنانس اسکیم ہے، جس سے فائنینسنگ آپ کو 6% پہ مل جاتی ہے، تو اس سے سڈنلی سارے پروجیکٹس وائبل ہو جاتے ہیں۔ سو اٹس کائنڈ آف اسٹینڈرڈ ان موسٹ پارٹ آف دا ورلڈ، کسی نہ کسی فارم میں ملتی ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بہت نیڈ ہے، فار دا ریزن دیٹ یو سیڈ، کہ اگر 11 آج کل جیسے اب تو ہماری ایک فیسلٹی ہے رائس پروسیسنگ کی، اس میں 11 گھنٹے کی اس وقت لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس فیسلٹی میں، تو ہمیں اٹ میک سینس کہ ہم وہاں پہ ایک سولر اس کی جنریشن کا ایک یونٹ لگا دیں، اور اس کی جو کاسٹ آف جنریشن ہے اس وقت وہ گرڈ کی جنریشن سے کم ہے۔ تو دو چیزیں ہوئی، ایک تو ریلائبلٹی آئی ڈیورنگ دا سن لائٹ آورس، اور دوسرا یہ کہ جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ سو دیٹس ون بگ اپرچونیٹی فار کمپنیز، بیکاز کاسٹ آف سولر ہیز گون ڈاؤن۔ انرجی جنریشن جو ہے، ڈسٹریبیوٹیڈ انرجی جنریشن ان CNI سیکٹر از اے بگ تھنگ۔ اس کے بعد جو دوسرے اپرچونیٹیز ہیں جن کو ہم نے ٹیپ کیا ہے، ان میں گرین بلڈنگس، جو لیڈ اور بریم سرٹیفائڈ، پلیٹنم لیڈ سرٹیفائڈ بلڈنگ فار ایگزامپل، اس کی فائنینسنگ کر رہے ہیں اس وقت ہم ایک ڈیولپر کے ساتھ، کیونکہ اس بلڈنگ کی انرجی کنزمپشن کوئی 30% کم ہوگی ریگولر بلڈنگ سے۔ اب کیوں کر رہے ہیں؟ بیکاز جو کارپوریٹس ہیں ان کو اپنے ملٹی نیشنلز کو اپنے پیرنٹ کے تھرو گرین بلڈنگز کے اندر موو ہونا ہے، اس سے انڈائریکٹلی ایک ڈیمانڈ کریٹ ہو رہی ہے آف سم ویری گڈ تھنگس، وہ یہ کہ گرین بلڈنگ آ رہی ہے مارکیٹ میں انرجی ایفیشینٹ۔ تو یہ ہم ایک کر رہے ہیں، ہمارا ارادہ ہے کہ پاکستان کا پہلا گرین ریٹ ہم لانچ کریں گے اس طرح کے ایسٹس اکٹھے کر کے، دیٹ ول کریٹ اے مارکیٹ۔ ہم نے کچھ 14 میگا واٹ کی فیسلٹیز، لون فیسلٹیز دی ہیں، سے 14 میگا واٹ کے پاور پلانٹس، پاور یونٹس لگے ہیں مختلف آرگنائزیشنس پہ۔ ہم نے اس کے بعد ٹرانسفارمر مینوفیکچرنگ کی فیسلٹی دی ہے کمپنی کو، وہ انرجی ایفیشینٹ ہیں تو اس سے سیونگ ہوگی، انرجی لاسز کم ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ ہم اب اور بھی ایریاز دیکھ رہے ہیں جہاں پہ انٹرونشن ہو سکتی ہے، اور اتنا وائڈ اسپیس ہے جب ہم گرین کو دیکھتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ کیوں نہیں اس میں اور کیپٹل آ رہا۔ اینڈ آئی تھنک کہ گیون کہ اب یہ یو ایس میں بھی ٹی سی میں بیٹھے ہیں جہاں پہ اب کیپٹل ایلوکیشن آ رہی ہے، تو یہ ایمرجنگ مارکیٹس کی طرف جائے گا، لیسر ڈیولپمنٹ اکانومیز کی طرف جائے گا ایز پارٹ آف دا کمٹمنٹ۔ اینڈ وین اٹ کمز تو
تو یہ کیپٹل اویلیبل ہوگا اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کو اور انویسٹرس کو کہ وہ یہ ایسٹس بنا سکیں. تو آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ. آئی تھنک کہ گرین ایسٹس اور گرین انویسٹمنٹ از گوئنگ ٹو بی اے ویری بگ پارٹ آف دا فیوچر. اور اس سے نہ صرف ایس ایم ایز کی اپنی اکنامک وائبلٹی بڑھے گی، بلکہ آلسو جو اگر ایکسپورٹر ہیں تو جس کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں ان کی بھی ریکوائرمنٹ پوری ہوگی، بیکاز دے وانٹ کہ یہاں پہ سپلائر جو ہیں وہ لیڈ اسٹینڈرڈس کو یا انرجی ایفیشنسی، کاربن نیوٹرل ہیں یا کاربن ریڈکشن ایک اسٹریٹجی پہ چل رہے ہیں. دیر از اے لاٹ آف اپرچونیٹی. آئی تھنک دا ایکسپورٹ اینگل از سو امپورٹنٹ. مجھے یاد ہے 2 سال پہلے میں کراچی میں تھا تو میں سائٹ میں گیا، ایک چھوٹا اسمال مینوفیکچرر تھا جو جوٹ کے بیگز بناتا تھا. آئی واز جسٹ ٹاکنگ ٹو ہیم، تو وہ بڑا خوش تھا کہ جی اس کی ایکسپورٹ ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے. تو اس سے میں نے بات کی کہ کیوں، کیسے. اس نے کہا جی یورپ کے اندر جو ہے وہ پلاسٹک کی تھیلیاں استعمال نہیں کرتے، اور ہمارے یہاں انڈیجنس جوٹ مینوفیکچرنگ کا کیپیسٹی ویسے ہی تھی. ہم رسی بناتے تھے یا پہلے سیکس بناتے تھے ایگریکلچر کے لیے، اب ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں وہی تھیلا بنا کے دیتے ہیں، ڈیزائن تھوڑی بہتر ہے. تو اس میں بھی ایک انٹرسٹنگ اینیکڈوٹ اس کا یہ تھا کہ میں نے اس سے پوچھا تو پھر آپ نے کیسے کیا کیا سیکھا اس میں. تو اس نے بڑا اچھا اگزامپل دیا. اس نے کہا کہ جب میں نے پہلا سیمپل اپنا بھیجا یورپ میں سپلائر کو، تو اس نے ریجیکٹ کر دیا، اور ریجیکشن میں اس نے کہا کہ بیگ کی کوالٹی تو زبردست ہے لیکن تمہارے جو ہینڈلز ہیں اس کے اندر تم نے اسٹائروفوم یوز کیا ہے، تو اسٹائروفوم یوز نہ کرو، اٹ فیلز دا سسٹینیبلٹی ٹیسٹ، رائٹ. تو اس کے بعد اس نے خود ہی فگر آؤٹ کیا. بٹ اگین اٹس لائک میرے دماغ میں تھا کہ یہ اگین اٹس لائک اسکلنگ اور کیپیسٹی بلڈنگ کا ایک گیپ ہے، رائٹ. ایسوسیٹڈ سوال میرا آپ سے یہ تھا کہ جیسے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیمانڈ سگنل آ رہا ہے انویسٹمنٹ کا سولر کے اندر، گرین بلڈنگس کے اندر، از دیر سم ورک آلسو گوئنگ آن ٹو سے کہ ڈیمانڈ سگنل کی جو گروتھ ہے وہ ایک اپرچونٹی کریٹ کرتی ہے اسمال انٹرپرائز کی سائڈ پہ فار مینوفیکچرنگ. اور جیسے ریڈیٹر کا آپ نے اگزامپل دیا آن دا کار سائڈ، اسی طرح سولر پینل یا اس کے کمپوننٹس وغیرہ اس پہ کام ہو رہا ہے پاکستان کے اندر. از دیر سم تھنکنگ اراؤنڈ ٹو سے کہ جی یہ فیوچر از دی انڈسٹری آف دا فیوچر، سو لیٹس آلسو لک ایٹ آور اون ڈیمانڈ سگنل اینڈ سی ویدر وی کین مینوفیکچر سرٹن تھنگز آور سیلوز. پتہ یہ ہوگا. گرین بلڈنگ کے ایگزامپل لے لیتے ہیں. اچھا اب یہ دنیا بھر کا پرابلم ہے، صرف پاکستان کے نہیں، کہ جو مٹیریلز آتے ہیں بلڈنگ کے اندر تو سب سے بڑا پولیوٹر سیمنٹ اور اسٹیل، جنرلی 2-3 انڈسٹریز ہیں ان میں یہ 2 ہوتے ہیں. تو اب آپ کو بائی ڈیفالٹ سیمنٹ تو یوز کرنا ہے، بٹ بہت سی انوویشن ہو رہی ہے مختلف ملکوں میں کہ کس طرح سے ان بلڈنگ بلاکس کو چینج کیا جائے یا ایسا مٹیریل یوز کیا جائے جو کہ ورژن آف سیمنٹ ہو یا کوئی اور ہو، جس سے آپ کی جو کاربن کی جو یوزیج ہے وہ کم ہو. تو اب وہ ٹیکنالوجی جو ہے، انوویشن اسی طرح ہوتی ہے. جب ڈیمانڈ کریٹ ہوتی ہے تو کوئی انوویٹر آئے گا اور اس کے بعد پھر there might be some subsidy. Once subsidy is removed, جب بڑھ جائے گی اس کی ڈیمانڈ تو then it will become commercially viable. یہ بہت لمبی kind of ہے چیز، لیکن ڈیفینیٹلی کام ہو رہا ہے. کراچی میں 2 ہیں مینوفیکچرنگ سے ہماری کچھ انٹریکشن بھی تھا ایک سٹیج میں، اس کو ہم دیکھ رہے تھے، جو اسی طرح کے بلڈنگ مٹیریلز پہ کام کر رہے تھے جو کہ انرجی ایفیشینٹ ہیں بنانے کے لیے. لیکن ازیر ایک اور چیز ہے، وہ یہ کہ دیکھو کاربن نیوٹرل کہنا بہت تھوڑا آسان کام ہے، بٹ دیکھیں 2050 تک اگر زیرو جانا ہے ملکوں کو تو ایک تو آج کا لیول ہے نا، پھر اس کے بعد ایک گروتھ بھی آنی ہے. تو آج کا لیول پلس دا گروتھ جب آپ اسے نیوٹرل پہ لے کے جائیں گے تو دی اماؤنٹ آف ورک دیٹ از نیڈیڈ آن اے گلوبل بیسس is probably still being underestimated. یہ بہت complicated matter ہے, but I'm glad کہ at least there is movement that started in each of these areas. کہ low hanging fruit پکڑ لو, solar is a low hanging fruit. اس کے بعد پھر EVs آئیں, EVs میں سبسڈیز دیں, EVs مین اسٹریم ہو رہی ہیں, سبسڈیز جا رہی ہیں. اس کے بعد پھر آپ کا یہ کنسٹرکشن مٹیریلز اور باقی چیزیں آئیں گی. تو we'll see how it goes, but there's a lot of work to be done. Yeah, and I agree کہ وہ people are underestimating. In fact, میں ایک بلومبرگ کی پوڈ کاسٹ سن رہا تھا انرجی ٹرانزیشن کے اوپر, تو اس پہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ایک گیسٹ نے ریز کیا کہ لوگ یہ بات بھی نہیں سمجھ رہے کہ جو گرین انرجی ٹرانزیشن کے لیے کمپوننٹس بننے ہیں ان میں جو مٹیریلز اور منرلز جائیں گے, میٹلز جو جائیں گے, ان کو مائن کرنا پڑے گا. تو وی نیڈ ٹو آلسو ٹاک اباؤٹ کہ آپ نے کاپر نکالنا ہے یا آپ نے ریئر ارتھ منرلز نکالنے ہیں, وہ کہاں سے نکلیں گے, ان کی
environmental impact क्या होगा, उसको minimize कैसे किया जाएगा, is a question, right? And again, people underestimate or forget कि जी एक जो electric vehicle है उसके अंदर the amount of copper that's used is insanely more than copper used in a traditional ICE engine car. And how do we get that copper out is a question that has to be funded and has to be thought about, innovated about. So it's a question that we should also think about as well. आखिरी मेरे आपसे दो सवाल थे. एक तो ये कि obviously एक doom and gloom scenario है पाकिस्तान के अंदर. Again, as I said, crisis to me is an opportunity. तो इस scenario के अंदर what excites you the most about Pakistan's economy, its own potential, given that you're so close to providing the lifeblood of an economy, right, which is capital. उसके बगैर मईशत चल नहीं सकती. So what excites you about the country and its trajectory right now? First of all, belief in the country. Belief ये है कि the country will overcome this crisis. We have some very smart managers जो आपकी finance ministry में हैं, जो आपके banking sector में. So the financial gurus will come about. They'll engineer a right solution. They always do, and maybe the bad thing is that we always do, hence we fall back in the trap. Lekin they will. So I'm not worried about the long term. Short term hai issues certainly, and they need to get out of that mess. What excites me is that 3 साल पहले भी ये बात हुई थी कि ऑटो सेक्टर खत्म हो गया. ऑटो सेक्टर हैज ड्रॉप्ड बाय X% इन द स्टॉक मार्केट, कोई पैसे ना डाले. सो हमारी इन्वेस्टमेंट कमेटी के चेयर हैं, उनसे मेरी फोन पे बात हो रही थी, एंड ही सेट मी स्ट्रेट. ही सेड कि नवीद, तुम्हारा ख्याल है कि ऑटो सेक्टर क्या गायब हो जाएगा? आई सेड नो. देन ही सेड कि देन व्हाट इज द चैलेंज? नाउ अब पाकिस्तान में फिर ये हुआ है कि ऑटो कंपनीज ने मैन्युफैक्चरिंग बंद की सप्लाई चेन इश्यूज की वजह से. इट डजंट मीन दैट द सेक्टर विल डिसअपीयर. इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म, लॉन्ग होराइजन इन्वेस्टर, यू आर फाइन. You should take the opportunity to go in and intervene and take additional measured exposure in some form or fashion. और वहाँ पे फिर equity का रोल आ जाता है. तो हम debt भी करते हैं, equity भी, और हमारी equity की side अब suddenly attractive हो गई है कि should we start looking at these opportunities. इसी तरह से बाकी sectors हैं हमारी मुख्तलिफ investments. Let me tell you about those के बावजूद इसके कि we are fine. एक हमारी इन्वेस्टमेंट है एक लेयर एग मैन्युफैक्चर में. 400,000 एग्स डेली उनकी प्रोडक्शन है. 2 लाख थी जब हमने खरीदा था, 4 लाख की उसकी एक्सपेंशन करा के. एंड ऑन द फेस ऑफ इट, हाई रिस्क सेक्टर, बट दे आर डूइंग फाइन. देयर इज डिमांड फॉर इट. डिफेंसिव सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, लॉजिस्टिक्स उसके हैं इन प्लेस. एक हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट है जो लॉजिस्टिक्स कंपनी है. इट्स गॉट 100+ लॉन्ग हॉल एंड डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल्स ईच. Or they're doing fine because the country needs logistics. The wheel is turning. Obviously, payments वगैरह सबकी थोड़ी बहुत constraint होंगी market economy की वजह से, but the demand is there. Then we have an investment in pharma. हमने ये जब COVID हुआ था तो हमने रेमडेसिविर बनाने की फंडिंग दी थी कुछ कंपनी को, and it exported to something like 12 countries. We didn't expect it. Then when COVID happened, हमने एक कंपनी को, अपनी पोर्टफोलियो कंपनी है जो कि डायग्नोस्टिक करती है, उसको हमने कोविड टेस्ट्स के लिए फंडिंग दी. And we funded tens of thousands of tests through that, and it worked out. फिर इसी तरह से एक राइस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हमारी इन्वेस्टमेंट है. In this crisis, it's turning a profit. और वो पूरा प्रेमिस उसका ये है, एंड इससे आपको आइडिया होगा कितनी डिमांड, कितनी अपॉर्चुनिटी है. हमारी कंपनी जिसमें 49% इक्विटी है हमारी, पैडी डायरेक्टली फार्मर से खरीदती है. डज नॉट गो थ्रू अ थर्ड पार्टी. इट वेज करेक्ट. इट पेज ऑन टाइम. देयरफॉर द नेट इम्पैक्ट ऑन द फार्मर्स वेल्थ इज ऑलमोस्ट 40% और सो अगर वो वेयरहाउस रिसीट फाइनेंसिंग कर लें. हमने एक वेयरहाउस रिसीट फाइनेंसिंग के लिए क्रेडिटेड साइलो वहाँ पे बनाया, उसके थ्रू उन्हें वेयरहाउस रिसीट फाइनेंसिंग मिल जाती है. फिर हमने एक 40,000 टन की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी साथ लगाई, एंड नाउ वी आर एक्सपोर्टिंग टू कनाडा, UK, एंड सेलिंग इन पाकिस्तान ऑल विद इन अ स्पैन ऑफ a year and a half. So how is it that a Karandaaz and another entity can do this, a greenfield project, and our established industries and SMEs cannot do it? It can be done, and this is the demonstration effect that we are talking about. None of our entities are in financial stress. हमारी investments हैं. And it goes to your point.
despite the doom and gloom, the good businesses are doing well, well-managed businesses are doing well, and we should just stay positive. Yeah, I think that आपने जो examples दिए, they're a testament to that fact, right? And ये technology sector में भी we did a conversation on the startup ecosystem and airlift के collapse के बाद, and it's exactly what I heard from Ali Fareed as well, कि इस crisis के अंदर the good companies, growth investors, growth entrepreneurs with discipline will shine, and you will see the next generation come through, and that's the market cycle, right? कि जब froth hota hai market, everybody does. Warren Buffett says, right, when the tide is high, everyone's swimming. But when it goes low, you find out who's been swimming naked in a way. So, we're finding that out. And I think it's exciting that the greenfield opportunity is vertically integrated, export oriented. Entrepreneurs hain Pakistan mein, agar unko financing, growth capital mil jaye, that's the best way to grow this economy, to reform this economy. I think mere jaise log khud are guilty of talking and focusing only on the policy side. But the fact of the matter is there's a lot more that can happen to pave the way for the growth that we're looking for. So I'm glad we had this conversation. Jaane se pehle, I always ask my guests, what are 2 or 3 books you would recommend to the audience? I think that's interesting. One should always, कि अपने दिमाग को तरावट देनी चाहिए. तो 2 किताबें जो इस वक्त मेरी डेस्क पे हैं, एक तो है जो स्टिग्लिट्स, द इकोनॉमिस्ट, नोबेल प्राइज विनर, वो उसका टाइटल है पीपल, पावर एंड प्रॉफिट्स. स्टिग्लिट्स जो है, ही इज a very interesting person. His books always point towards the both not staying somewhere in the middle, neither a total capitalist model, neither a total democratic, liberal model, and staying between the capital markets and government intervention somewhere. So this is a 2-year-old book, actually just got around to it. So he refers to the previous political era also in the US and uses that example to build a scenario. So I really recommend anybody interested in looking at the recent crises and also the role that the government has to play in the private sector, in the capital markets, that it cannot be distinct but somewhere in the middle. So ये एक अच्छी किताब है. दूसरी किताब तो obviously Bill Gates की है, which is how to avoid climate disaster. What he's done is कि पिछले 15 साल की through his foundation's various experiences collate करके सारे knowledge को एक किताब में बहुत आसान लफ्जों में लिखा है. So he says things like capsulate करके कि देखो साल में हम 51 billion tons carbon डालते हैं environment. Then he crystallizes it further कि the largest are manufacturers who are the most difficult to resolve, and the easiest are the energy generators जो कोई 13% या छोटा amount है. And we are starting with the low hanging fruit, but remember कि जो manufacturer हैं उसमें सीमेंट कैसे साफ बनाओगे, स्टील कैसा ग्रीन बनाओगे, and that requires a huge amount of work. और वो पैरेलल ड्रॉ करता है कि किस तरह when he started Microsoft, तो computer was एक कमरे के बराबर था, and he brought it on a desktop and said that I want this computer on every desk in the world. And through that, he says that level of ingenuity and effort that needs to be put in to reach the target of 2050. And it's a very interesting book. I recommend both to be read, and it covers both the green topic also we're talking about and the other as well. Thank you for those recommendations. And to your point, and Gates's point on innovation, right? Like, I think एक और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं स्कॉट गैलोवे, शायद आपने उनका नाम सुना होगा. वो एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग कहते हैं, उनकी प्रेडिक्शन है कि दुनिया का फर्स्ट ट्रिलियनर जो है वो क्लाइमेट चेंज ट्रिलियनर होगा. Because the person who innovates in cement, clean cement or clean steel, and makes it go global and makes it cheaper, more cheaper to do that than regular cement, will be the world's first trillionaire. Which again, for younger people listening who are entrepreneurial, want to be entrepreneurs, there will be immense opportunities to innovate. And I think the opportunities, because dunya is starting from scratch in all of this, right? Pakistan has as good of a shot as anybody else in making that happen. And that is how we change the trajectory of our economy. Thank you so much for your time, for sharing your insights. I hope that Pakistan continues to provide and have organizations like yours who provide liquidity and growth capital to small businesses. They are the lifeblood of our economy. And I think हम काफी दफा उनको भूल जाते हैं
एंटरप्रेन्योरशिप की जब बात करते हैं या इनोवेशन की बात करते हैं, लेकिन दे आर द लाइफ ब्लड ऑफ द इकोनॉमी. सो थैंक यू फॉर ऑल योर वर्क एंड फॉर शेयरिंग योर इनसाइट्स टुडे. थैंक यू ज़ैर, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी. बहुत शुक्रिया. हाफिज. हाफिज़.